बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम उस औरत के बारे में बात करेंगे जो अपने शोहर की ये 5 बातें बाहर जाकर किसी गैर मर्द को बताती है या किसी गैर औरत को सुनाती है। वो बातें जो शोहर और बीवी के दरमियान अमानत होती हैं। जब वही बातें बीवी अपने शोहर की वही हसास बातें दूसरों तक पहुंचाती है, तो फिर जानती हो रिश्तों में किस तरह से जहर घुल जाता है, किस तरह वो घर तबाह हो जाता है, फिर किस तरह कयामत टूटती है। आज मैं एक ऐसी औरत का आपको वाकया सुनाऊंगी जो अपने शोहर की बातों को बाहर ले जाकर अपनी सहेलियों को गीबत के तौर पर सुनाती थी, अपनी सहेलियों को बताती थी कि मेरा शोहर इस तरह का है, उस तरह का है। अपने शोहर की कमजोरियां अपनी दोस्तों के सामने बयान करती थी। फिर उस बीवी के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसने भी सुना तोबा तोबा करने लगा। मेरी इस्लामी बहनों, आज का वाकया कोई आम वाकया नहीं, बल्कि ये एक ऐसा किस्सा है कि जिसने भी सुना उसने एक बार तोबा जरूर की। इस वाकये ने हजारों गीबत करने वाली औरतों की जिंदगी बदल डाली। मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार ये वाकया जरूर इस वक्त अगर कोई मेरा इस्लामी भाई इस वक्त ये बयान सुन रहा है, तो मैं उससे गुजारिश करूंगी कि खुदारा अपनी औरतों को ये वाकया एक बार जरूर सुनाएं, ताकि वो इससे इबरत हासिल करें और आपका घर आबाद हो सके, आप इस तरह की बातों से बच सकें। वरना अगर आपकी बीवी ने यही बातें बाहर जाकर बयान कर दी, तो फिर देखना तुम मुआशरे में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहोगे। तो चलो मेरी प्यारी बहनों, बगैर देर किए आज का इबरतनाक वाकया शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक बादशाह के महल के नजदीक एक खूबसूरत सी औरत रहती थी। वो औरत जितनी कमजोर नजर आती थी, उसका चेहरा उतना ही नूरानी और दिल को खींचने वाला था। उस औरत का कच्चा सा मकान था, जिसकी दीवारें बारिशों में भीग जाती और छत से पानी टपकने लगता था। मगर वो औरत सब्र करती थी, खामोश रहती थी, बहुत ही गरीब थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि अमीरों की लड़कियां भी आईने में खुद को उस जैसा बनाने की तमन्ना करती थी, ख्वाहिश करती थी कि काश हम भी इतनी ही खूबसूरत हों। अगर कोई उसे एक बार देखता, फिर वो उसे बस देखता ही रह जाता और ऐसे लगता जैसे वक्त वहीं पर रुक जाता हो। आहिस्ता आहिस्ता उसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर में गूंजने लगे। जब भी हुस्न की बात आती तो लोग उसी औरत की मिसाल देते। गरीब जरूर थी, लेकिन खूबसूरत बहुत ज्यादा थी। एक दिन सुबह सवेरे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह अपने खूबसूरत महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था, इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजर देख रहा था कि अचानक बादशाह की नजर महल के नीचे एक कच्चे से मकान के सहन में बैठी एक पर्देदार औरत पर पड़ी। ये वही औरत थी जो हुस्न में एक मिसाल रखती। बादशाह की नजर जैसे ही औरत पर गई तो नजर ने हटने से इनकार कर दिया। बादशाह उसे देखता ही रह गया और यूं लगा जैसे वक्त वहीं पर थम गया हो, जैसे आंख उस हुस्न से बंद गई है। बादशाह देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया कि एक कच्चे से मकान के अंदर इतना बड़ा हुस्न और मुझे पता भी नहीं। बादशाह ने जल्दी से अपनी एक लोंडी को बुलाया और बादशाह ने कहा, ये जो सामने कच्चे से मकान के अंदर औरत बैठी है, ये कौन है? लोंडी ने कहा, ये तो बहुत बड़ी दीनदार है, नेक औरत है और पूरे मोहल्ले में अपनी शराफत की वजह से जानी जाती है। बादशाह ने कहा, मुझे हर हाल में इसके शोहर से मिलना है, जाओ इसके शोहर को बुला कर मेरे पास ले आओ। वजीर वहां से जल्दी से गया उसके शोहर को बुलाने के लिए। औरत के कच्चे से मकान पर पहुंचकर वजीर ने पूछा, तुम्हारा शोहर कहाँ है? बादशाह सलामत बुला रहे हैं। खूबसूरत औरत ने कहा, मेरा शोहर मेहनत मजदूरी करने गया हुआ है, जब आएगा तो मैं खुद उसे भेज दूंगी। वजीर ने कहा, नहीं, बादशाह को बहुत ज्यादा जल्दी है, वो हर हाल में आपके शोहर से मिलना चाहते हैं। खैर, वजीर ने बड़ी हिम्मत और कोशिश के साथ भाग दौड़ करने के बाद उस खूबसूरत औरत के शोहर को साथ लिया। उसको पहले तलाश किया, फिर साथ लिया और साथ लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने कहा, ऐ शख्स,
وہ عورت کون سی ہے جو تیرے گھر میں بیٹھی ہے؟ وہ تیری کیا لگتی ہے؟ تیرا اس عورت کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ غریب شخص نے کہا جی بادشاہ سلامت، وہ میری بیوی ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تیری بیوی کو تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ تیری بیوی کی آنکھیں بہت نشیلی ہیں، تیری بیوی کا حسن مجھے بھا گیا ہے۔ جتنا پیسہ مانگنا ہے مانگ لو، جتنا چاہتے ہو لے لو، میں ہر حال میں تیری بیوی کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر غریب شخص کی ٹانگیں کانپنے لگی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عرض کی اے بادشاہ، میں گھر جا کر بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے غریب شخص وہاں سے واپس اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ چارپائی کے اوپر پریشان حال میں بیٹھا ہوا تھا تو بیوی نے پوچھ ہی لیا کہ اے میرے شوہر، آخر کس چیز نے تمہیں اس قدر پریشان کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے اپنی پریشانی کیوں نہیں بتاتے؟ میں آپ کی شریک حیات ہوں، اپنا دکھ درد میرے ساتھ نہیں بانٹو گے تو کس کے ساتھ بانٹو گے؟ اور ویسے بھی بادشاہ کے سپاہی آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، مجھے بتاؤ وہ کیا کہتے تھے؟ شوہر نے کہا اے میری خوبصورت بیوی، اے میری حسینہ، بادشاہ نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کا حسن اور آپ کی خوبصورتی دیکھ لی ہے، اس نے آپ کو پسند کر لیا ہے، لہٰذا اب وہ آپ کو حاصل بھی کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے میں ہر حال میں آپ کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیوی کو خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا ہی تھا کہ بیوی چونک گئی، کہنے لگی اگر یہی صورتحال ہے تو ہمیں جلد از جلد اس گھر سے باہر نکل جانا چاہیے، بغیر دیر کیے یہاں سے نکل جائیں۔ میری اسلامی بہنوں، پھر کچھ یوں ہوا کہ رات کے دوسرے پہر دونوں نے چھوٹے سے مکان کے اندر سے کھانے پینے کا کچھ ساز و سامان اٹھایا اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر گھر سے باہر نکل گئے۔ رات کے دوسرے پہر بھاگتے رہے بھاگتے بھاگتے ان کا ایک قبرستان کے قریب سے گزر ہوا۔ یہ دونوں میاں بیوی قبرستان کے قریب تھوڑی دیر کے لیے وہیں پر رک گئے۔ جیسے ہی رکے تو اچانک قبرستان کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے اندر سے رونے والی آواز سن کر کانپ گئے، ڈر گئے، لرز گئے۔ ایک تو رات کا دوسرا پہر اور دوسرا قبرستان کی ایک قبر کے اندر سے آواز آ رہی، وہ بھی چیخنے کی خوفناک آوازیں۔ یہ دونوں سوچنے لگے کہ رات کا دوسرا پہر ہے، اس وقت قبرستان کے اندر بیٹھا کون سا ایسا شخص ہوگا جو رو رہا ہو، کون سا ایسا دکھوں کا مارا ہوگا، کون دردوں کا مارا زمانے کا ستایا ہوا ہوگا، ہماری طرح پتہ نہیں اس کو کون سی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہا۔ دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی۔ دونوں میاں بیوی قبرستان کی طرف چل پڑے، یعنی تھوڑا سا پہلے تو دور تھے، اب قبرستان کی طرف چل پڑے۔ رونے والی خوفناک آواز کی طرف چلتے چلتے جب اس آواز کے بالکل قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ آواز کسی زندہ انسان کی نہیں بلکہ یہ تو مردہ انسان کی ہے، مطلب ایک قبر کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی ان دونوں میاں بیوی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اور زیادہ حیران ہو گئے۔ جب وہ قبر کے بالکل قریب پہنچے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر کے اندر جہنم کی آگ جل رہی اور اندر سے ایک مرد کے چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو پیچھے بادشاہ کا بھی ڈر تھا، لیکن ان کو یقین تھا کہ بادشاہ قبرستان کی طرف ہرگز نہیں آئے گا، لہٰذا ہم قبرستان کے اندر محفوظ جگہ پر بیٹھے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے قبر کی طرف رخ کیا، وجہ جاننے کے لیے وہیں پر بیٹھ گئے کہ آخر کچھ نہ کچھ تو ایسا معجزہ ہو ہی جائے گا جس سے ہمیں قبر کے اندر کے حالات کا علم ہو جائے گا۔ لیکن قبر کے اندر آگ جلی ہوئی تھی اور اندر چیخو پکار بھی ہے۔ اتنے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی قبر کے اندر سے ایک موٹا سا سانپ نکلا۔ یہ سانپ آدمی کے قد کے برابر تھا، اس کی جسامت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں، اور اس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت بھی عطا فرما دی، جسے جان کر انہیں پتا چلا کہ واقعی یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے، یہ ہمیں کوئی نہ کوئی بات بتانے کے لیے آیا ہے۔ سانپ نے قبر سے باہر نکل کر انسانی زبان میں کہا اے اللہ کے نیک بندو، بتاؤ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نیک عورت نے کہا کہ ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ اس مرنے والے شخص کو اس قدر دردناک عذاب
کیوں دیا جا رہا؟ اس سانپ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں 5 بہت بڑے گناہ کرتا تھا، بہت بڑے 5 گناہ کیا کرتا تھا، جن کی وجہ سے آج یہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ خوبصورت عورت نے کہا جلدی بتائیے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا گیا۔ سانپ نے کہا اس کا پہلا گناہ یہ تھا کہ یہ مال کے ہونے کے باوجود بھی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے دنیا میں بہت سارا مال چھوڑا، بہت سارا پیسہ چھوڑا، وہ مال وہ پیسہ آج اس کی اولاد استعمال کر رہی ہے، لیکن یہ قبر کے اندر ان سب کا حساب دے رہا ہے۔ اس کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ یہ باتوں باتوں پر جھوٹ بولتا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، لیکن جھوٹ اور غیبت اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ناپسندیدہ گناہ ہیں۔ جو عورت یا جو مرد غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے سخت عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ابھی سانپ ان دونوں کو مخاطب ہو کر گناہوں کے بارے میں اور قبر کے اندر عذاب میں مبتلا شخص کے بارے میں کچھ بتا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ یہ گھوڑے اسی بادشاہ کے تھے اور بادشاہ اس خوبصورت عورت کے پیچھے اندھا ہو کر اسے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ بادشاہ نے جیسے ہی قبرستان کے اندر روشنی دیکھی تو بادشاہ بھی قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی کانپ گئے اور کہنے لگے اے سانپ، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، آج اگر تو ہماری مدد کرے گا تو اللہ تجھے جزا دے گا۔ یہ ظالم بادشاہ ہے، یہ بڑا ہی گندا ہے، یہ ہم دونوں کے گھروں کو اجاڑنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تو ہمیں اس ظالم بادشاہ سے ہماری جان چھڑوا دے، ہمیں بچا لے، یا پھر ہمیں مار دے یا پھر اس بادشاہ کو مار دے۔ سانپ نے تھوڑی دیر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم گھبراؤ نہیں اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، یہیں بیٹھے رہو، ظالم بادشاہ کو یہاں تک آنے دو، پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے سانپ ایک بار پھر سے قبرستان کے اندر جو قبر میں سے آوازیں آ رہی تھی اسی قبر کے اندر داخل ہو گیا اور ایک بار پھر سے اس مرے ہوئے آدمی کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور یہ چیخیں بلند ہوتی جا رہی۔ یہ بادشاہ اور اس کے سپاہی قبرستان کے اندر خوبصورت عورت کی طرف بھاگنے لگے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی خاموش ہو کر وہیں پر بیٹھے رہے کہ اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ بادشاہ سانسیں نکالتا ہوا، تھکا ہارا، بھاگتا دوڑتا ہوا آخر کار قبرستان کی اسی قبر پر جا پہنچا جہاں پر یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے اور قبر کے اندر سے دردناک آنے والی آواز کو سن رہے۔ بادشاہ نے جیسے ہی قبر کے اندر سے دردناک آواز سنی، قبر کے اندر سے چیخنے کی اور آگ کے شعلوں کی آواز سنی تو بادشاہ کے قدم وہیں پر رک گئے۔ بادشاہ یہ آواز سن کر اچانک دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اتنا رویا کہ اپنا سر پیٹنے لگا۔ قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی میرے بیٹو سب کچھ کرنا، جو میں نے کیا ہے وہ مت کر۔ بار بار یہی آواز آ رہی تھی میرے بیٹو ہر ایک گناہ کرنا، مگر جو گناہ میں نے کیا ہے وہ مت کرنا۔ قبر کے اندر سے رونے کی آواز سن کر باہر کھڑا ہوا بادشاہ اتنا رویا کہ پھر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وزیروں نے جلدی سے بادشاہ کو پانی دیا، بادشاہ پھر سے اٹھا، پھر سے وہی رونے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے کیا کیا، جلدی سے اس خوبصورت عورت کے قدموں پر اپنی پگڑی رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا خدا کے لیے اے نیک عورت، میں تجھے نہیں جانتا تھا، لیکن میں تیرے عشق میں اندھا ہو چکا تھا، میں پاگل ہو چکا تھا، میں مرتا کیا نہ کرتا، لیکن اب میں نے تجھے معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میں نے تجھے گھر سے بے گھر کیا، میں نے تجھے ڈرایا، تجھے دھمکایا، میرے ڈر سے تو گھر سے باہر بھاگی، لہٰذا مجھے معاف کر دے اور تو دعا کر کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کی بخشش کرے۔ جب بادشاہ نے کہا نا کہ تم دعا کرو اللہ میرے باپ کی بخشش فرمائے تو دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے، کہنے لگے تمہارے باپ کی قبر کہاں پر موجود ہے؟ تو بادشاہ نے روتے ہوئے اسی قبر کے اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
جس قبر کے اندر سے چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے، یہ کوئی عام قبر نہیں، یہ میرے باپ کی قبر ہے۔ میں بادشاہ ہوں، یہ میرا باپ ہے۔ میرا باپ بھی دنیا میں میری طرح کیا کرتا تھا، وہ بھی دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا تھا، دوسروں کی بیویوں سے اپنی نفس کی خواہش پوری کیا کرتا تھا، وہ بھی میری طرح پیسے کا گھمنڈی تھا، تکبر کیا کرتا تھا، میری طرح غفلت میں زندگی گزار رہا تھا، گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی گزار کر گیا ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن بھی لیا کہ میرا باپ مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہ تم نے کسی بھی صورت میں نہیں کرنا، اگر کیا تو پھر یاد رکھنا تمہاری قبر بھی جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ لہٰذا خدارا میں بادشاہ کو معاف کر دوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے باپ کی بخشش کرے، لہٰذا آؤ ہم آپ کو عزت کے ساتھ آپ کے گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ دونوں میاں بیوی وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس بادشاہ کے باپ کی یعنی اس مردے کی جو اس قبر کے اندر ہے اس کی بخشش فرما اور اس کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ اللہ نے ان دونوں نیک میاں بیوی کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا، فوراً ہی قبر کے اندر سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے عزت کے ساتھ ان دونوں میاں بیوی کو واپس ان کے گھر چھوڑا اور بادشاہ خود اپنے محل کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کر ایک پختہ توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ آئندہ پھر کبھی بھی اس بادشاہ نے وہ گناہ نہ کیا جو گناہ اللہ کو ناپسند تھا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ بادشاہ جو دعا کیا کرتا تھا، جو بھی دعا کرتا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا تھا۔ اس دور کے لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ تو اب اللہ کا ولی بن چکا ہے، اللہ کا محبوب بن چکا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی ہر ایک دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے اندر کی میں ختم کر دی، اپنے اندر کا تکبر ختم کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو عورت اپنے شوہر کی غیبت کرتی ہے، شوہر کی چغلی کرتی ہے یا شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے بادشاہ کے باپ کا قبر کے اندر انجام ہو رہا تھا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میرے معاشرے کی کتنی عورتیں ہیں اور کتنے مرد بھی ہیں جو غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج کے اس دور میں غفلت اور گناہ کو اتنی آسانی سے اپنایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ عورتیں ایک جگہ پر اکٹھی بیٹھتی ہیں تو سب سے پہلے باتوں کا رخ غیبت کی طرف جاتا ہے، طنز کی طرف جاتا ہے، چغلی کی طرف جاتا ہے اور دلوں میں حسد بھرنے والی باتوں کی طرف جاتا ہے۔ اور اکثر عورتیں اپنے شوہروں کا گلہ کرتی ہیں، ان کی کمیوں کو اچھالتی ہیں، ان کے اندر کی کمزوریوں کو باہر بیان کرتی ہیں، ان رازوں کو کھول دیتی ہیں جو اللہ نے پردے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ باتیں جو میاں بیوی کی امانت ہوتی ہیں، جب وہ دوسروں کی محفل میں کھولی جاتی ہیں تو وہ محفلیں تو رونق سے بھر جاتی، لیکن عورت کا نصیب اندھیروں سے بھر جاتا ہے۔ آج کتنی عورتیں اپنے گھروں میں بے سکونی کی شکایت کرتی ہیں، مگر انہیں یہ احساس نہیں کہ بے سکونی انہی کی اپنی زبان سے نکل کر انہی کی زندگی میں واپس آئی۔ جو عورت شوہر کی بے عزتی کرتی ہے، اس کا مذاق بناتی ہے، اس کے رازوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہے، وہ نہیں جانتی کہ وہ ہر لفظ کے ساتھ اپنے گھر کی دیوار کو خود توڑ رہی۔ آج میری پیاری بہنوں، جو غیبت کرتی ہیں، جو چغلی کرتی ہیں، جو دوسروں کی عزت اچھالتی ہیں، جو بیٹھتے ہی کسی نہ کسی عورت کا گلہ کرتی ہیں، جو سہیلیوں میں اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیوں کا تماشا بناتی ہیں، وہ سب اس انجام کے بالکل قریب ہوتی جا رہی جو بادشاہ کے باپ کی قبر کے اندر ہوا تھا۔ میری پیاری بہنوں، اس واقعے کو سن کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کے ہر رشتے، ہر نعمت، ہر موقع اور ہر آزمائش میں اللہ تعالی ہمیں پرکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم وفادار ہیں یا بے وفا، ہم شکر گزار ہیں یا نہ شکر، ہم عزت کے لائق ہیں یا رسوائی کے مستحق۔ یہ واقعہ چیخ چیخ کر ہمیں بتاتا ہے کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، جو اپنے شوہر کی وفاداری نبھاتی ہے، اپنی زبان پر قابو رکھتی ہے، اپنے کردار کو آئینے کی طرح صاف رکھتی ہے، وہ چاہے کچے مکان میں ہو یا محل کے سائے سے دور، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت
حفاظت کرتا ہے، اور وہ عورت نہ صرف دنیا میں کامیاب رہتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو عورت زبان کی بے احتیاطی سے دوسروں کی عزتیں اچھالتی ہیں، سہیلیوں کی محفلوں سے شوہروں کی خامیاں بیان کرتی ہیں، دلوں میں زہر گھولتی ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں جھانک کر خود کو بہتر سمجھتی ہے، وہ عورت در حقیقت اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتے کو، اپنے سکون کو اور اپنی عاقبت کو برباد کر رہی ہوتی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو کوئی بندہ یا بندی اپنی حدود میں رہتا ہے، خواہشات سے بچتا ہے، دل کے شیطان کو قابو میں رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام دیتا ہے جسے بادشاہوں کی سلطنتیں بھی چھو نہیں سکتی۔ اگر بادشاہ جیسا طاقتور انسان ایک نیک عورت کے سامنے جھک سکتا ہے، اگر اس کی پگڑی ایک باحیا عورت کے قدموں پر رکھی جا سکتی ہے، تو سوچو کہ عورت کی حیا اور عزت کی قیمت اللہ کے ہاں کتنی بلند۔ اور یہ سبق صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے کہ جب وہ دوسروں کی عزتوں کو روندتے ہیں، غیروں کی بیویوں کو نظر بھر کر دیکھتے ہیں، بے حیائی کو معمول سمجھتے ہیں، اپنے مال پر فخر کرتے ہیں اور اپنے تکبر میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو ان کا انجام بھی بادشاہ کے باپ جیسا ہو سکتا ہے۔ قبر میں چیخیں، پچھتاوے اور عذاب بس یہی ملے، کیونکہ دنیا کی عیش و عشرت، طاقت اور شہوت صرف وقتی دھوکہ ہے۔ اصل زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے، اور جو شخص دنیا میں توبہ کر لے وہی اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ یہی وہ سچ ہے جو ہمیں بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اب بھی اپنی زبان، آنکھ، نیت اور عمل کو نہ سنبھالا تو وہ دن دور نہیں جب ہم بھی اسی طرح پکڑے جائیں گے۔ ہم دوسروں کو پکاریں گے لیکن کوئی ہماری مدد کو نہ آئے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ اے میرے بیٹو، جو میں نے کیا ہے وہ تم مت کرنا، لیکن اس وقت کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ اس لیے آج ابھی اسی لمحے اپنے آپ کو بدلنا ہے، کیونکہ کل کا وقت کسی کو مہلت نہیں دیتا اور موت دروازہ کھٹکھٹائے بغیر نہیں آتی۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے 5 غلیظ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔